Deep work. As described by Cal himself, deep work is professional activity performed in a state of distraction-free concentration that pushes your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill, and are hard to replicate. 1 to 2 hours a day, 5 days a week of uninterrupted and carefully directed concentration can produce a lot of valuable output. As a consequence, the few who cultivate the skill of going deep and then make it the core of their working life will thrive. The ability to perform deep work is becoming increasingly rare at exactly the same time it is becoming increasingly valuable in our economy. It's because every day we are bombarded with emails from coworkers that expect us to answer them immediately. Bosses want us to work in open offices with massive distraction all around us. So Cal argues that this type of work doesn't allow us to go deep. He calls this type of work shallow work. It's non-cognitively demanding, often performed while distracted, doesn't create much new value in the world, and is easy to replicate. There are two core abilities for thriving in today's economy: the ability to quickly master hard things, and the ability to produce at an elite level in terms of both quality and speed. But to learn hard things quickly, you must focus intensely without distraction. If you're trying to learn a complex new skill, like programming, in a state of low concentration, for example while having your Facebook feed open, you're firing too many circuits simultaneously and your brain can't focus properly. This is called attention residue. Let's say you're working on a deep work project, for example writing an article, and you happen to glance at your email box and you see a few emails that need answering. Now, even if you return back to your deep work, you're going to be producing at a much lower rate of cognitive capacity because there has been a residue on your attention from that quick distraction. When you switch from task A to another task B, your attention doesn't immediately follow. Even if you finish task A before moving on, your attention still remains divided for a while. So to produce at your peak level, you need to work for extended periods with full concentration on a single task, free from distraction. No emails, no Facebook, no coworkers asking you what they should eat for lunch. There is a way to incorporate deep work and escape the constant distraction. Here are a few strategies you can use. Number 1. The easiest way to start deep work sessions is to transform them into a regular habit. Adding routines and rituals to your working life is designed to minimize the amount of your limited willpower necessary to transition into a state of unbroken concentration. If you suddenly decide in the middle of a distracted afternoon spent web browsing to switch your attention to cognitively demanding tasks, you'll draw heavily from your finite willpower to direct your attention. Such attempts will therefore frequently fail. On the other hand, if you deployed smart routines and rituals, perhaps a set time and a quiet location used for your deep tasks each afternoon, you'd require much less willpower to start and keep going. In other words, to generate a rhythm for this work removes the need for you to invest energy in deciding if and when you're going to go deep. For a novice, somewhere around 1 hour a day of intense concentration seems to be the limit, while for experts, this number can expand to as many as 4 hours. Deep work is best practiced early in the morning, typically at the time you will have no distractions. Number 2. Allow yourself to be lazy. Regularly resting your brain improves the quality of deep work. So when you work, work hard. But when you're done, be done. Another key commitment to succeed is to create a shutdown ritual. Only the confidence that you're done with work until the next day can convince your brain to downshift to the level where it can begin to recharge for the next day. Put another way, trying to squeeze a little more work out of your evenings might reduce your effectiveness the next day enough that you end up getting less done if you had instead respected a shutdown. Number 3. Schedule in advance when you'll use the internet and then avoid it altogether outside of these times. Write it down on a notepad and record the next time you're allowed to go online. Until you arrive at the time, absolutely no network connectivity is allowed, no matter how tempting. The point is that we increasingly recognize that these tools fragment our time and reduce our ability to concentrate. This is especially dangerous after the workday is over, where the freedom in your schedule enables internet to become central to your leisure time.
Such behavior is dangerous as it weakens your mind's general ability to resist distraction, making deep work difficult later when you really want to concentrate. In other words, when it comes to relaxation, don't default to whatever catches your attention at the moment, but instead dedicate some advanced thinking to how you want to spend your free time. Thanks for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को वेलकम मेरी तरफ से। आज का हमारा इवेंट है राइटर्स के लिए। पहले हम तिलावत करेंगे और तिलावत के बाद इंशाल्लाह फिर छोटा सा लेक्चर होगा, तो वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअसफ़िन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सदफ़ और दलाल भाई आप लोग हैं इस वक्त हमारे साथ। तीन भाई थे और जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो राइटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कमिटमेंट की। हम जब कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सकते या हम जो चीज़ बात की है उसके ऊपर हम पूरा अमल नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद ना थोड़े से गोल्स हमारे फॉगी हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या अचीव करना है, तो वो डिससेटिस्फेक्शन की रीज़न इट इज़ नॉट समबडी एल्स। हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे अंदर लाइफ के अंदर थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो जब भी जाएं तो प्रोफेशनली जाएं, जब भी लिखें तो प्रोफेशनली लिखें, जब बात करें तो प्रोफेशनली करें, कमिटमेंट करें तो प्रोफेशनली करें। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को टच करेंगे कि हमने अपनी लाइफ को किस तरह ज़्यादा प्रोफेशनल बनाना है, और उसको प्रोफेशनल करने के लिए, अपनी लाइफ को पॉलिश करने के लिए, ट्यून अप करने के लिए हमें एक बहुत ज़बरदस्त हॉबी है वो कैसे अडॉप्ट करनी है। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग बना दूँगा और इसको फिर हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, ताकि जिन्होंने कमिटमेंट की हुई है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं बाद में, और फिर हम उनको भी वीकली बेसिस पे अपने साथ ही रखेंगे, ताकि हम अपने जो राइट अप्स है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसको हम अपनी पब्लिकेशंस के अंदर शेयर करें। ठीक है, तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। हाँ जी आ रही है, मुझे तो आ रही है। ओके गुड। तलाल भाई आपको भी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि राइटिंग ज़रूरी क्यों है, मैंने क्यों राइटिंग करनी है, राइटअप्स क्यों लिखने हैं। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे ना कोई भी बंदा फुलफिल्ड लाइफ नहीं गुजार रहा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके सारे मसले हल हो चुके हैं। किसी की बीवी का मसला है, किसी की माँ का मसला है, किसी के बच्चों का मसला है, किसी की गाड़ी ठीक नहीं हो रही, किसी की प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं जा रही, बाहर क्राउडेड ज़िंदगी है इतनी, तो फिक्स कुछ भी नहीं हुआ हुआ। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपनी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो ये, हमें अपने आप को यकीन दिलाना है कि मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं जा रही, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक होने की ज़रूरत है। यानी हमने हार सबसे पहले माननी है कि बिल्कुल जी हमारे साथ मसले हैं। वो हार मानने के बाद मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसके अंदर उसने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करने की कोशिश करें। टीवी इतना ज़्यादा चल रहा है, म्यूज़िक इतना चल रहा है, इंटरनेट इतना ज़्यादा चल रहा है, हर वक्त व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, हर वक्त मोबाइल फ़ोन पे कॉल्स आ रही होती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो इसको लिमिट कर दें, मतलब 1 घंटा दिन में रखें मैंने फ़ोन यूज़ करना, 1 घंटा दिन में रखें मैंने इंटरनेट यूज़ करना, बाकी सारा दिन बच्चों के साथ टाइम गुजारें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, घूमें फिरें, आउटिंग करें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। जब थोड़ा सा शोर शराबे से दूर होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हॉबीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी।
اور جب ہیبٹ ڈیولپ ہوگی تو اس سے آپ کے لیے بڑا فوکسڈ طریقے سے کنٹینٹ پروڈیوس کرنا ایزی ہو جائے گا، ورنہ سوچتے رہیں گے کہ کیا لکھنا ہے آج کے دن کیا لکھنا چاہیے، سوچتے رہیں گے کیونکہ فیس بک پہ بھی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے، ٹویٹر پہ بھی آ رہی ہے، ای میل پہ بھی آ رہی ہے، موبائل پہ بھی میسیجز بج رہے ہیں، گھر میں اماں جی نے بھی تنگ کیا ہوا ہے، بچوں نے بھی تنگ کیا، مطلب اتنا شور ہے آپ کنٹینٹ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے ویڈیو میں کہا ہے کہ سب سے خوبصورت ٹائم آپ کے پاس پورے دن کے اندر سب سے اچھا ٹائم صبح کا ٹائم ہے، فجر کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اس کے بعد پھر بیٹھیں، آٹومیٹیکلی آپ کو بڑی زبردست تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گی، وہ جو اچھی تھاٹس آئیں گی اس کے ذریعے ہم اسکل کو پروموٹ کریں گے۔ تو اوور آل رائٹنگ ہماری کرنے کا مقصد، یعنی ہم نے یہ ہابی یہ ہیبٹ ہم نے سٹارٹ اس لیے کرنی ہے تاکہ ہماری مینٹل اور ہماری فزیکل ہیلتھ اچھی ہو جائے، صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا لائف کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو جائے، اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، مزہ آئے بات چیت کریں، مزہ آئے لکھیں، مزہ آئے لوگوں کے پاس بیٹھیں، مزہ آئے، اچھا لگے، سب کچھ اچھا لگ رہا ہو۔ تو اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے سب سے جو پرانا اسکل اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے وہ رائٹرس اس چیز کو کیش کروا رہے ہیں، بکس لکھ رہے ہیں، بکس پڑھ رہے ہیں، سو مچ سو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کوئی پیغام پہنچایا ہے تو وہ بک کی شیپ میں بھجوایا ہے، لکھ کے بھجوایا ہے، یہ اتنا زبردست اسکل ہے۔ اگر آپ اس اسکل کو صرف گریب کر لیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کی زندگی کی 1-2 مہینے کے اندر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ میں نے زندگی میں اتنا فلفل کبھی محسوس نہیں کیا جتنا میں اس سال محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے 1 جنوری سے آرٹیکلز لکھنا شروع کیا، اور جب سے لکھنا شروع کیا ہے کبھی کنٹینٹ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا، کبھی بورنگ لگ رہا ہوتا تھا، تو میں ابھی 6 مہینے 7 مہینے یقین کریں میں نے کوئی جم نہیں کی، میں نے کوئی روڈ کے اوپر رننگ نہیں کی، میں نے کوئی جا کے ٹریڈ مل نہیں بھاگا، میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، صرف اور صرف میں نے آرٹیکلز لکھتا ہوں، صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر کے پھر بیٹھ کے آرٹیکل لکھتا ہوں، پبلش کرتا ہوں، آگے سے کبھی تھریشنگ ہوتی ہے، کبھی لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہوتی ہے اس سے، اور یہ ٹریننگ سے پھر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار ویری گڈ، آئی ایم گوئنگ پرفیکٹلی فائن، شکر الحمد للہ، لائف از پرفیکٹ۔ تو مینٹل ہیلتھ تو میری امپروو ہوئی لیکن فزیکل ہیلتھ بھی میری آٹومیٹیکلی امپروو ہو گیا، کوئی میں نے کوک پہ کنٹرول نہیں کیا، کوئی میں نے برفیاں کھانا نہیں چھوڑی، سارے کام میری زندگی کے چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی میری زندگی کے اندر فزیکل ہیلتھ بھی میری پراپر مینٹینڈ ہے۔ تو ابھی مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اگر ذہن کے اندر سکون ہے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک ہی رہتی ہے، آپ تنگ نہیں ہوتے اور محتاجی نہیں ہوتی، بندہ اچھا ٹائم گزارتا ہے، خوش باش ٹائم گزارتا ہے، گھومتے پھرتے کھیلتے کودتے۔ تو اس لیے ہم نے رائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تاکہ ہم تھوڑی سی ہماری تھریشنگ ہو، لوگ ہماری اندر نقص نکالیں، ہمیں تنگ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری ویکنیسز کیا ہیں، ہم کس حد تک لڑ سکتے ہیں، کتنا آگے جا سکتے ہیں اس فائٹ کے اندر۔ تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز لکھیں، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بنائیں، اسے مارکیٹ کے سامنے پچ کریں، مارکیٹ ہمیں روزانہ کے حساب سے اس کے اوپر کوئی فیڈ بیک دے، اور ہم اس فیڈ بیک کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا خوبصورت بنائیں یا اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنائیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارا پروڈکٹ پالش ہوتا جائے گا اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہماری اوور آل لائف کوالٹی کے اوپر ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم کم از کم لکھنا ضرور سٹارٹ کر دیں، جرنل لکھنا ضرور سٹارٹ کر دیں۔ تو اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں۔ تو کیسے کرنے کا جو جواب ہے وہ بہت سمپل سا آنسر ہے۔ میں نے اپنی 9th کلاس میں انگلش فیل کر دی تھی، مجھے انگلش ٹھیک نہیں بولنی آتی، کالج میں بھی نہیں ٹھیک بولنی آتی تھی، جب ادھر سے یونیورسٹی میں گئے ادھر بھی سارے مذاق اڑاتے تھے، تو نہیں انگلش آتی اور کوئی اچھے طریقے سے ہم کانٹینٹ آگے پروڈیوس کر کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا، یعنی میرے ساتھ بچپن سے پرابلم ہے، انگلش میری ویک تھی۔ تو میں نے جب لکھنا شروع کیا، ٹوٹی پھوٹی انگلش لکھنا شروع کی، اسپیلنگ مسٹیکس بنانا شروع کی، تو آٹومیٹیکلی سینٹینسز جڑتے چلے گئے، بلاگز لکھتے چلے گئے، لوگوں کے پاس بھجواتے چلے گئے، فیس بک پہ بھیجے، ٹویٹر پہ بھیجے،
کمیونٹیز میں بھیجے، آٹومیٹیکلی لوگوں نے کہا واٹس ایپ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ہمیں واٹس ایپ پہ اکٹھے ہو گئے. تو وہ مجھے اب آ کے ریئلائز ہو رہا ہے جو بندہ بات کر سکتا ہے ٹھیک طریقے سے وہ لکھ بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے. جو بندہ صرف کسی دوست کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے نا، جیسے میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو اگر اس طریقے سے آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں نا اور آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں نا، مطلب آپ کی اسپیچ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، آپ کے سینٹینسز شیکی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یار دنیا میں کسی ایک بندے سے آپ ٹھیک طریقے سے بات کرنا سیکھ جائیں تو آپ اس کے بعد اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ بھائی اب میں اچھے طریقے سے لکھ بھی سکتا ہوں، لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ اسی چیز کو جو بھی میں نے بات کیا، جو اوپینین بھیجی، کیونکہ دو یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں کنویں کے کنارے گاؤں کے اندر کسی دور جگہ پر، ادھر کوئی شہری شور شرابہ نہیں ہے، ان کے بھی اپنے اوپینینز ہوتے ہیں اور بڑے سالڈ اوپینینز ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں کے لوگوں کے بھی اوپینینز ہم نے لینے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں. تو ان لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، بھائی آپ کے اوپینین بڑے اچھے ہیں، آپ نے صرف اس کو الفاظ میں ڈھالنا ہے. یہی جو بات چیت کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے پچ کریں گے، آٹومیٹیکلی آپ کا کانٹینٹ اٹریکٹیو لگے گا، کیونکہ سچ بولیں گے نا، اوپینین سچ طریقے سے بیان کریں گے تو ڈیفینیٹلی امپیکٹفل ہوگا. لیکن اگر کسی بھی بندے سے بات کرنا نہیں آتی، ڈیفیکلٹ لگتا ہے بات کرنا، تو میرے خیال سے رائٹنگ سے پہلے ہمیں پھر بات کرنا سیکھنا چاہیے. اگر بات چیت کرنا آ جاتی ہے نا کسی دنیا میں ایک دوست سے، صرف ایک دوست سے، کوئی ہمیں 10 بندوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 100 بندوں کی، صرف ایک دوست سے اچھے طریقے سے بات کرنا آ جاتی ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی بائی پروڈکٹ ہوگا کہ ہماری اس رائٹنگ سکل بھی اس سے بہت امپروو ہو جائیں گے. تو اس کا سب سے جو بڑا ٹرک ہے وہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ آپ کسی بندے سے بات چیت کر رہے ہیں. مطلب وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس بندے کے ساتھ السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، چائے پی ہے، ٹی بریک کر لی ہے، آئیں باہر چلتے ہیں واک پہ، شام کو کافی پہ بیٹھیں گے، بچے خیر کیسے ہیں، اماں جی کا کیا حال ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں ایک بندے سے بات کر رہے ہیں. تو رائٹرز بھی جب شیکی ہوتے ہیں، تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں، تھوڑے سے وہ اس لیے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ایک بندے سے بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹویٹر پہ شیئر کر رہا ہوں تو میں 2 کروڑ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، سمجھتے ہیں میں فیس بک پہ شیئر کر رہا ہوں تو 700 فرینڈز ہیں، میں 700 فرینڈ سے بات کر رہا ہوں. تو آپ کا ایک آرٹیکل ایک بندے کے لیے محیط ہے، صرف ایک بندے سے آپ اس میں بات کریں گے. جو بھی چیز آپ نے لکھنی ہے وہ صرف اور صرف اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک بندے سے بات کرنی ہے. اور ایک بندے سے اگر آپ بات کرنا جانتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس سے ٹھیک طریقے سے لکھ بھی سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر اگر ہم کسی بھی ایک بندے سے بات کر سکتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو میں اپنا فون ختم کر دیتا ہوں تاکہ میسیجز نہ آئیں. اوکے، سو یہ ہو گیا کہ ہم کتنے اچھے رائٹر ہیں. ہم اتنے ہی اچھے رائٹر ہیں جتنا اچھا ہم بول سکتے ہیں. ابھی نا اس کو میں نے لکھا ہو از مائی آڈینس. تو میرے آرٹیکلز موسٹلی اگریسو ہوتے ہیں. لائک میں نے آج کا بھی آرٹیکل لکھا تو ایک میرے سینئر بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یار تھوڑے سے اگریسو لکھ دیا. میں نے کہا سر پھر کس طرح لکھیں مطلب سچ بولنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اسے ٹھیک طریقے سے بولیں، ٹھیک طریقے سے کنوے کریں. جب ٹمپریچر اوپر چلا جائے گا تو اس کو کول ڈاؤن کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا، صرف اسمائل دینی ہے. لیکن اگر ٹمپریچر ہی کول ڈاؤن ہے تو اسے ہیٹ اپ کرتے ہوئے آپ کو بڑا زور لگانا پڑے گا، وہ ٹمپریچر اوپر نہیں جائے گا. تو اس لیے آپ نے آڈینس اپنی ہمیشہ وہ رکھنی ہے جو آپ کا ہیٹر ہے، جو آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے، جو آپ کو اسکول میں جس نے تنگ کیا، جس نے یونیورسٹی میں تنگ کیا، کالج میں تنگ کیا، محلے میں تنگ کیا، گھر میں تنگ کیا. جب آپ اپنے اوپینینز بنانا شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلے فیملی والے سب سے پہلے آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کے جو بہت زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں، چاچے، مامے، تائے، اماں جی، مطلب وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. پھر جب آپ ان لوگوں کو، پھر آپ کی جاب والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. پھر اس طرح آٹومیٹیکلی جب آپ کسی لوگوں کے سامنے اپنے اوپینینز لے کے جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو مخالفت دیکھنی پڑے گی. تو ہم نے امپیکٹ تب کریٹ کرنا ہے جب ہم نے مخالفتوں کے دل جیتنے. جب ہم ان لوگوں کے دل جیت لیں گے جو ہمارے اگینسٹ کھڑے ہیں، جو ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، ہمیں چھوٹا محسوس کر رہے ہیں، جب ہم ان لوگوں کے دل جیت جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے رائٹرز کے اندر، ہمارے کانٹینٹ کے اندر واقعی دم ہے،
ہم جو کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا واقعی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے بات چیت کی، ہم نے اپنا کنٹینٹ ڈلیور کیا، صرف فرینڈس کے لیے کیا، تو اس سے کوئی امپیکٹ جنریٹ نہیں ہوگا. فرینڈس تو پہلے ہی فرینڈز ہیں، تالیاں بھی بجائیں گے، انکریج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن آپ امپیکٹ اب کریٹ کریں گے جب آپ اپنے ہیٹرز سے بات کریں گے. تو آپ کا جو پہلا آرٹیکل ہوگا اس اسائنمنٹ، اس لیکچر کے بعد، وہ آپ نے جو سب سے اسٹانچ ہیٹر ہے آپ کی لائف کے اندر، جس نے آپ کو سب سے زیادہ نیچا دکھایا ہے، آپ اس کے خلاف لکھیں. یعنی آپ اس کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور آپ اسے بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہے، میں اتنا چھوٹا انسان نہیں ہوں، میرے اندر یہ گڈ کوالٹی ہے، میں ادھر سے نکل کے اور بھی بہت سارے کام کروں گا. مطلب یو ول میک ہیم اے بگر ہیٹر آف یور سیلف. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون ہز آرٹ ان یور ون آرٹیکل. ایک آرٹیکل میں دل نہیں جیتے جاتے. آپ اس کو صرف اور صرف اور مزید ہیٹ کرنے پہ مجبور کریں گے. 2 دن، 4 6 دن، 10 دن، 2 ہفتے، 3 مہینے، 1 سال، الٹیمیٹلی بندہ ٹوٹ جائے گا. جب دیکھے گا یو آر ناٹ گیونگ اپ، یو آر ناٹ ٹوننگ ڈاؤن یور اسپیچ، ہی ول گیو اپ. He will stop fighting, and then you will tone down your speech, and then you will hug him, and then you will make him your friend. تو جب تک ہم نے ہیٹر کا دل نہیں جیتا تب تک ہمارا آرٹیکل امپیکٹ فل نہیں ہوا. تو یقین کریں، میں 46 آرٹیکل تھا، میری میرج لائف ٹوٹنے لگی تھی کیونکہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ دس از اٹ، اس سے زیادہ ہم آرٹیکل نہیں لکھ سکتے. 170th آرٹیکل تھا. میری گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے، میری مسز کے ساتھ لڑائی ہوئی. تو نو میری اور میری مسز کی جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہے، یہ پہلے دن جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، 46 ڈے پہ جو لوگ دیکھ رہے تھے، 170th ڈے پہ جو لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھیں گے، وہ حیران ہوں گے. کیونکہ مائی مسز اسٹینڈنگ جسٹ بسائڈ می لائک دس ہر وقت. سو مچ سو ابھی صدف نے میری مسز سے بات چیت بھی کی. ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے. تو پیپل ول ہیٹ یو ناٹ بیکاز دے آر بیڈ، دے ول ہیٹ یو بیکاز دے کیئر اباؤٹ یو. تو یہ کیئر والا فنامنا جب ہم گرو کر رہے ہیں، جب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انیشیٹو، اس وقت ہم نے یہ کیئر والا فنامنا سائڈ پہ رکھ دینا. اس وقت ہم نے صرف اور صرف فائٹ پہ فوکس رکھنا. جب ہم فائٹ کی کسی حد تک پہنچ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی پورٹ فولیو بن جاتا ہے، سی وی آ جاتی ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر، اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو دوست بنانا ہے، ان لوگوں کی بات چیت سننی. اس کے بعد ہم نے کیئر والا جو فنامنا ہے وہ دماغ کے اندر لے کے آنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی. تو اسٹارٹ میں یور آڈینس از گوئنگ ٹو بی یور ہیٹرس، بیکاز وی آر ناٹ رائٹنگ فار ڈان، وی آر ناٹ رائٹنگ نیشن نیوز پیپر فلانا پولیٹیکل کسی بندے کے لیے ہم نہیں لکھ رہے. ہم اپنی ذات کے لیے لکھ رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. ہم نے کوئی اس سے پیسے شیسے کمائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن فی الحال ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مزہ آئے. تو اس لیے میں آپ کو اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس طرح لکھنا ہے، لائک وی ڈیم کیئر اباؤٹ واٹ ادرس تھنک. ہم نے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ لکھنا. اچھا، پیسوں کی میں نے بات کی. میں نے لکھا ہے نیور، یو ول نیور ہیو انف منی، یو ول ڈائی پور. اور آگے میں نے لکھا ہے کہ رائٹرز آر پور پیپل، دے ڈو ناٹ ارن منی. میں اس چیز سے نا آپ کو سائڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم منی آئے گی، منی بائی پروڈکٹ ہے. لائف کے اندر کوالٹی آئے گی، بائی پروڈکٹ ہے. مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا، بائی پروڈکٹ ہے. 2017 میں میری میران جلی. 2017 میں میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. 2017 میں ادھار لے کے شادی کی، سنیارے سے بھی ادھار کیا. اور ابھی آپ دیکھیں نیچے گھر میں ووڈ فلور ہے، ووڈ فلور کے اوپر ہیبٹ کا ٹیبل ہے، ہیبٹ کے پیچھے انٹر ووڈ کا صوفہ ہے. چھوٹے بھائی نے صوفہ گفٹ کیا تھا کنٹی میں، اس کے اوپر کوشش کرائی ہے. 55 انچ کا ٹی وی لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے. پینٹ زبردست ہے، لیمپ لگا ہوا ہے، پلانٹر 3000 کا پڑا ہوا ہے. ایپل کی پروڈکٹ، آئی فون بھی ایپل کا، لیپ ٹاپ بھی ایپل کا، آئی میک بھی ایپل کا، باہر 25 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے. تو پیسہ کدھر سے آیا؟ پیسہ جب میں نے کہا نا کہ اب مجھے مزید پیسہ نہیں چاہیے، آئی ڈو ناٹ نیڈ اٹ ان 2017، آٹومیٹکلی ساری دنیا پیسہ لے کے میرے پاس آ گئی. اور مطلب
ہر روز پیسہ ہی پیسہ ہے، مطلب ہم پیسہ پھینکتے ہیں ختم نہیں ہوتا، پیسے سے دور جاتے ہیں ختم نہیں ہوتا، پیسہ ختم، پیسے کے اوپر سے تھاٹ جیسی میں نے اٹھائی ہے، وہ مہران کو آگ لگی تھی اور ابھی زندگی کے اندر سب 180 ڈگری چینج ہو گیا۔ ریلائنس پیسے کے اوپر نہیں تھی، آٹومیٹیکلی پیسہ آ گیا۔ اور پیسہ از اے بائی پروڈکٹ آف ایکسیلنس۔ اف یو ایکسیلنس نہیں آئی میرے میں، آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو اچیو دیٹ لینڈ مارک جس کے اوپر ایکسیلنس ہو اور لوگ آپ کو کہیں کہ ویری گڈ کوالٹی۔ تو ابھی بھی ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ایکسیلنس نہیں ہے، پیسہ پہلے ہی آ گیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں جب ایکسیلنس کے پیچھے جائیں گے، ایکسیلنس نہیں آئے گی، پیسہ آپ کے پاس گود میں آ کے خود بیٹھ جائے گا، بچوں کی فیسیں بھی پے ہو جائیں گی، گھروں کے اندر پینٹ بھی ہو جائیں گے، روڈیں بھی صاف، باہر گاڑی بھی اچھی، ٹائر بھی پنچر نہیں ہونا۔ نئی گاڑی ہے تو کیا پنچر ہونا ہے، اس میں کیا آپ کو تنگ کرنا۔ اگر گاڑی پرانی ہے، کلٹس تھی میرے پاس، وہ اتنی پرانی، روز ہی اس کے دروازے بند کرو، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، ہر ہفتے ویکینڈ پہ جانا میکینک کے پاس نہیں ٹھیک ہوتی تھی۔ اب نئی گاڑی لی ہے، 3 مہینے پہلے لاک ڈاؤن میں تھا، اسلام آباد گئے ہیں، جا کے 85,000 روپے کی گاڑی کا سارا کلیننگ کروائی۔ تو یہ نئی گاڑی تھی، سال پورا ٹوئٹا شو روم پہ نہیں گئی، کبھی مسئلہ نہیں کیا، ابھی بھی مسئلہ نہیں ہوا، آگے ابھی تک مسئلہ، نئی گاڑی نہیں مسئلہ کرے گی۔ تو جب آپ کے پاس، جب آپ ایکسیلنس کے پیچھے جا رہے ہوں گے، آپ ایفرٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کی زندگی کوئی میننگ فل ہو جائے، کوئی امپیکٹ فل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پیسہ دے دیں گی۔ یہ اصول میں نے کدھر سے سیکھا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ وہ دنیا کے سب سے امیر بندے تھے، سب سے زیادہ انفلوئنس تھا، سب سے زیادہ اسٹرینتھ تھی، ریپوٹیشن بھی سب سے زیادہ تھی، خوشحالی بھی سب سے زیادہ تھی، ابھی تک ان کا برانڈ چل رہا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی نیچے اوپر ہوا، سارا کچھ زبردست چل رہا ہے۔ کیا وہ غریب تھے؟ نہیں، پیسہ آتا تھا، اسی دن سارا پیسہ آگے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے پریشان گھوم پھر رہے تھے، آگے پیچھے واک کر رہے تھے، تو میں نے انہیں دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل صبح 7 دینار بیڈ پہ چھوڑے تھے، رات تک پڑے رہ گئے تو کسی کو دیے نہیں ہیں۔ تو مطلب وہ پیسہ اپنے پاس روکتے نہیں تھے، جیسے ہی پیسہ آتا تھا اسی وقت آگے نکال دیتے تھے۔ دوسرا میں ام سلمہ کی یہ حدیث پڑھ رہا کہتی ہیں بحرین سے فنڈز آئے، وہ آئے جا کے مسجد میں تقسیم کرنا شروع کیے، جو سب نے فرنٹ رو میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب اشرفیاں اس بندے کی گود میں گئیں تو وہ صحابی وزن سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ پھر ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں یہ احد کا پہاڑ اگر سونے کا ہوتا تو 3 دن میں یہ احد کا پہاڑ زیرو کر دیتا، یہ سارا سونا میں نکال دیتا۔ پیسہ روکتے نہیں تھے، ایکسیلنس لوگوں کے اوپر لگاتے تھے، برانڈس کے اوپر لگاتے تھے، جدھر کوئی مانگتا تھا دے دیتے تھے کھل کے۔ پیسے واز لیسٹ پریورٹی، ہیپینیس آف پیپل واز از نمبر 1 پریورٹی۔ تو جیسے ہی وہ فالو کرنا شروع کیا، آٹومیٹیکلی تنخواہ کے اندر سے ہی چیزیں پوری ہونا شروع ہو گئی۔ فار ایگزامپل یہ بھی ہم ٹیک شیک کا دیکھ رہے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ برانڈ لگا ہوا ہے، یہ تقریباً 10,000 روپیہ اس کی مہینے کی سبسکرپشن ہے۔ اب میری یار اتنی تنخواہ ہے، اس میں سے 10,000 15,000 20,000 روپیہ دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر میرے دل میں پیسے کی ہوس نہیں ہے، میں نے صرف سفید جوڑا پہننا ہے، اوپر کھانا کھانا ہے، اور میری زندگی کی ضروریات یہ 2 ہیں، سر پہ ہے چھت، تو پھر میں نے کیا یعنی بنانا ہے؟ پھر آئی شوڈ بی اچیونگ ایکسیلنس، پٹنگ مائی 100% ایفرٹ انٹو دس برانڈ۔ اب 50 بندے صرف اوپر دیکھ کے لکھا ہوا ہے 5/50 دیکھ کے یہ تسلی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں یار، 50 بندہ بھی آ جائے تو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ عاشر بھائی ہیں، پتہ ہے یار 50 سے اوپر ہوگا، 50 کا روم ان کا ہے، 50 عاشر بھائی دیکھ۔ صدف ہے، پتہ ہے 50 بندوں کا روم صدف کا ہے، صدف 50 بندوں کو دیکھ سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ کوئی یعنی لمیٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز کی لمیٹیشن نہیں ہے، وی کین سرو اور وزٹرز ویل ان حالات کے اندر۔ تو الحمدللہ ہمیں کوئی نہیں، ہم اس سے نہ ارننگ کریں، ہم 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، دس از جسٹ اے ہیپی، جدھر ہم نے ایکسیلنس اچیو کرنی ہے، اس کے اوپر سے ہم نے ارننگ نہیں لینی، ٹھیک؟ تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسہ کریں آپ، یہ طلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیسہ کریں، آپ نے آٹے کا کاروبار کرنا ہے آپ کریں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے فنڈس پورے کرنے ہیں آپ کریں،
لیکن کسی ایک چیز کو پکڑیں, اس میں ایکسیلنس اچیو کریں, اس میں پھر کمپرومائز نہ کریں کسی جگہ پر کوالٹی میں. اچھا, تو ابھی چلیں یہ اگلی والی سلائڈ میں پہلے ہی بیان کر چکا, وی آر ڈوئنگ اٹ فار ایکسیلنس. تو یہ پرپز ہمارا ہے کہ ہم نے ایکسیلنس کے لیے کرنا ہے, ہم نے صرف اور صرف اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے مزہ آئے. میں بولتا ہوں ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے 4 لکھتا میں رہا, درمیان میں آ گئی 1 جولائی کو میں نے کہا, چھوٹے بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کینیڈا بیٹھا کہ یار آرٹیکل میں پریشان ہوں. میں نے اسے کہا یار چل ڈن, تو 7 دن کے لیے آؤٹنگ پہ جا, میں تیرے ساتھ 7 دن ریسٹ لیتا ہوں. تو اس نے کہا یار اتنا بڑا اسٹیپ لیا لڑکے نے, آرٹیکل ڈیلی لکھتا ہے, اور اس نے گیو اپ کر دیا. تو وہ نکل گیا گاڑی لے کے کینیڈا, پورا پھرا ہے آگے پیچھے, گاڑی دبائی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں نے اسے ریکویسٹ کیا ہمارے اگلے ایونٹ پہ ٹاک بھی دے, تو تصویریں بھیج رہا مجھے پورا. میں ادھر 6-7 دن میں نے آف رکھا, آف رکھ کے جب میں واپس آیا پھر میں نے لکھنا شروع کیا, لیکن اوپر سے ڈے کا ٹیگ ہٹا دیا, ڈے 180 فلانا, ڈے 194. 3 دن ڈے کا ٹیگ ہٹایا, لوگوں نے میرے اوپر چڑھائی شروع کر دی کہ دس از جسٹ لائک اینی ادر رائٹر, دس از جسٹ اے اسٹوپڈ گائے رائٹنگ اسٹف. میں نے پھر اوپر واپس لکھ دیا, ڈے لکھوں گا جھوٹ بن جائے گا. بلاگ 191 آج کا بلاگ آگے راکٹ کا سائن. دس از بیسیکلی ٹیلنگ دیم کہ آئی ایم ناٹ اینی باڈی گائے, آئی ایم ناٹ any other writer. I write every day and I publish my content every day on Twitter, on all the social platforms. تھوڑا سا ہم نے اپنا بھار بھی رکھنا ہے, اور وہ بھار کنٹینٹ کی بجائے کنسسٹنسی سے آئے گا. تو ہم جب ڈیلی لکھیں گے, ڈیلی اس کو کنورٹ کریں گے, ڈیلی سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے, لوگ اریٹیٹ ہوں گے. ان کے پاس کنسسٹنسی نہیں ہے, ان کے پاس یہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلی چیز کو بنا کر آگے شیئر کر سکیں. دے ول لیبل یو بیڈ نیمس, برے الفاظوں کے ساتھ, ڈیفیکلٹ ہوگا. تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس ٹیم ہے یار, ہم 4-5 لوگ ہیں. اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو صرف انکریج کر دینا, تھپکی دے دیں, ویری گڈ شاباش ٹھیک جا رہے ہیں, ایکسیلنٹ کام, صدف ویری گڈ تم نے بہت اچھا لکھا, تو ہمیں پتہ ہے یار ہمیں کوئی نہیں دنیا کی قدر, ہم ٹھیک جا رہے ہیں, آگے جائیں گے, کچھ نہ کچھ اس میں سے آؤٹ پٹ نکل جائے گی. تو ہم نے کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے ایکسیلنس کے لیے. ورڈز اور اسپیلنگز اور لینتھی سینٹینسز اور پرپز بلٹ پروڈکٹس اور خوبصورتی اور وہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہیں, وہ آتی رہیں گی, وہ وقت کے ساتھ ہیں. یہ بھی ہم پہلا دن آرٹیکل لکھیں گے, ڈیفینیٹلی مسٹیکس ہوں گی, اسپیلنگ مسٹیکس ہوں گی, گرامر ہر طرح کی اس میں مسٹیکس ہوں گی, نہیں لکھیں گے پہلے دن اچھا. لیکن ہم جب اس کو کنسسٹنٹلی غلط لکھیں گے, ایک ہفتہ ابھی عاشق بھائی نے ایک وہ بلاگ ٹویٹر بنائی, اس میں 100 گرامر مسٹیکس ہیں, 50 فالوورز ایک دن میں جیتے ہیں, 50 فالوورز. لوگ کنسسٹنسی دیکھتے ہیں, لوگ مواد دیکھتے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آنیسٹی دیکھتے ہیں, ٹروتھ دیکھتے ہیں, سچ بول رہے ہیں یا بس ہے نہیں. لوگ دیکھتے ہیں کیا بندے کے اندر ہے, مطلب دے وانٹ آنیسٹی لیک کر رہی ہے, نہیں ملتی آپ کو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا کہیں بھی نہیں ملتی. آپ سچ بولیں گے آٹومیٹیکلی. میں نے بھی آپ کو وہ باتیں کر دی ہیں ہو والے چیپٹر کے اندر, جو شاید میں 3 دنوں میں ایک بندے کے ساتھ اس کی بات شیئر کرتا ہوں. لیکن آئی وانٹیڈ کہ یار آپ نے مجھے ویلیو دی, آئی شوڈ ٹیل یو ایوری تھنگ آل اباؤٹ مائی سیلف. تو مطلب جب آپ آنیسٹی کے ساتھ بات کریں گے, یعنی آپ لوگوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ آپ دل کھول کے بات کریں گے, آٹومیٹکلی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, آپ کو رسپیکٹ دیں گے. لیکن اگر آنیسٹی نہیں ہوگی, نہیں پتہ ہوگا کہ یار لاہور سے لیدر سلا, ادھر آ کے لاہور ہم نے اس کے پیکیجز بنائے, اور ادھر آ کے ہم نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے, اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے فل پکچر, تو وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اگر ہم انہیں بتائیں گے لاہور میں فلانے بندے کا نمبر ہے یار, کال کر کے خود بے شک لیدر منگوا لیں, میں نہیں بناتا یار, لاہور والا بناتا ہے, اتنے کا ہوتا ہے, وہ اس طرح کی اس کی شاپ ہے, تصویریں بھی دیکھ لیں گے. یہاں پہ یار آتا ہوں 6 سال ہو گئے ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں, لیدر کا کام کر رہا ہوں, ابھی آ کے میں ادھر سارے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ سچ بول رہا ہے. جیسے سچ بولیں گے, فل پکچر دیں گے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بتائیں گے یار نہیں لکھنا آتا, ٹوٹا ہوا لیپ ٹاپ ہے, اسکرین بروکن ہے یار, جوتوں کے لیے پیسے نہیں ہیں یار, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اس لیے اچھی پہنی ہوئی ہے تاکہ کیمرے پہ نظر آتی ہے, نیچے چپلیاں پہنی ہوئی ہیں, پیسے آئیں گے چپلیوں کو کنورٹ اپ گریڈ کر کے جوتے بھی لے لیں گے. بٹ گیو دم ٹرو پکچر, صرف اور صرف آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, آٹومیٹیکلی لوگ اٹریکٹ ہوں گے, آٹومیٹیکلی وہ آپ کو رسپیکٹ دیں گے. فائٹ کریں گے آپ کے ساتھ, آپ کو تنگ کریں گے, اریٹیٹ کریں گے, برا بھلا کہیں گے, but inside their hearts, deep down inside them, they are not bad people. We are not going to give up on them. ہم نے ان پہ گیو اپ نہیں کرنا, we have to act bigger.
جب ایکٹ بگر کرتے رہیں گے آٹومیٹیکلی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں زیادہ دیر لڑیں گے. میں ابھی آپ کو بتاؤں بہت سارے میرے ابھی ہمارے پاس کلاس بھی ہوتی ہے صبح. کل بھی میرے ساتھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, یہ طلال بھائی بیٹھے ہوئے تھے, مطلب پرسوں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے یار سارے یہ کہہ رہے ہیں یار لیکچر اٹینڈ کرنا. اب وہ نہیں اٹینڈ کر سکے. وی نو دے آر ناٹ بیڈ پیپل, وی نو, لیکن کبھی نیند نہیں پوری ہوتی, کبھی ہمارے اور 100 طرح کے پرابلم ہے. شور اتنا ہے, ہم ان شور سے بچنے کے لیے ہم اس پہ اتنی ایفرٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہم نہیں اس چیز سے آزاد ہو سکتے. تو اس کا مطلب دے آر ناٹ بیڈ پیپل, دے ور not able to win their fight with the noise which they are facing in their routine lives. تو صرف اور صرف اگر وہ فائٹ ون کر لینا تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ان کے کام چھوٹے کر کے ان کے سامنے پلیٹ میں تیار کر کے رکھ دیں گے, صرف چمچ ڈالیں گے اور کھا جانا. تو ابھی کام بکھرے ہوئے ہیں, تو میں پرپز سے پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے ہم نے کنسسٹنسی دکھانی ہے. کنسسٹنٹلی کام کریں گے آٹومیٹیکلی ہماری ایکسیلنس اچیو ہو جائے گی اور ہمیں فیل ہوگا. ہم نے کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں کرنا, صرف اپنی ذات کے لیے کرنا ہے کہ دل میں سکون ہو, پنکھا چل رہا ہو, آواز آ رہی ہو, پاؤں پہ ہوا لگ رہی ہو, تو سارے میجکس ہمارے سامنے ایسے چٹوں کی طرح لگ کے آ جائیں گے. پنکھا گھوما, نہیں گھوم سکتا, کیسے گھومے گا؟ بجلی ہے نا, بجلی نہیں تھی آج سے 100 سال پہلے. پنکھے نے ہوا پکڑی, ہوا کدھر سے آئی ہے؟ کیسے مالیکیولز ملتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. پنکھا ہوا نیچے کیوں پھینکتا ہے, اوپر کیوں نہیں پھینکتا؟ ڈیفینیٹلی گریوٹی ہے. گریوٹی کدھر سے آئی؟ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں گے, سمجھ ہی نہیں لگی گریوٹی کیا چیز ہے, ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی. 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر, بٹ واٹ از دس؟ بیونسے فورس ہے, پانی کے اندر کشتی کو تیراتی ہے, کدھر سے آ رہی ہے بیونسے فورس؟ نیچے سے کیا چیز پش اپ کر رہی ہے, کوئی ایک پتہ نہیں ہے, سب ہوا میں. پاؤں پہ لگتی ہے, پاؤں کے اوپر نہ نیوران ورک کریں تو دماغ زندگی تباہ. پاؤں پہ نیوران ٹچ ہوتا ہے, ہوا لگتی ہے, دماغ کے اندر ایسے فلیش جا کے گرتا ہے, فلیش کے اندر آ کے آپ کو سمجھتا ہے اچھا ہوا لگ رہی ہے, پتہ ہے وہ زبان پہ آتا ہے, کنورٹ کرتا ہے, کہتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, دیکھو یار ہوا لگ رہی ہے, کام کر رہی, زبان پہ کیسے کنورٹ ہو رہا ہے؟ تو صرف اور صرف آپ دل کا سکون حاصل کر لیں, آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نا ساری چیزیں کھول کے دکھا دیں گے. دیکھو یہ بھی دیا ہوا ہے, 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 یہ بھی دیا ہے, اور کیا چاہتے ہو؟ تو پھر ہم بولیں گے کہ ٹھیک ہے یار, بس اب ہمیں اور نہیں چاہیے, بس ٹھیک ہے, ہماری زندگی ٹھیک ہے, جیسے جا رہی ہے اچھی جا رہی ہے, اسی طرح ہی ہے, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارے ذہن میں وہ وریز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کیا ہونا ہے کل, پرچوں کے اندر کیا ہونا ہے, بچوں کا فیوچر کیا ہونا ہے, بچی کی شادی کیسے ہونی. پھر یہ پرابلمس ساری خود بخود دماغ سے نکل جائیں گی. پھر ہم اسی شکر میں لگ جائیں گے کہ یار ٹھیک ہے, جو کچھ دیا ہوا ہے اٹ از مور دین انف, اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. تو ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے ڈپینڈنسی منی سے اٹھانی ہے. کانسسٹنٹلی ہم نے کام کرنا ہے. کانسسٹنٹلی نہیں کریں گے, آؤٹ پٹ ہماری بلری ہو جائے گی, ہمارا وہ پیشن والا فیکٹر بیچ میں نہیں آئے گا. اور سکون کے ساتھ کریں گے, مزہ لے کے کریں گے تو مزہ آئے گا. ٹھیک, تو وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہمارا کیا پلان ہے, کیسے ہم نے اس کو لے کے چلنا. وی ہیو ٹو بیکم امنگ دا بیسٹ رائٹرز ان دا ورلڈ. میں آپ کو بتاؤں, لوگ ویسے کہانیاں توڑ دیتے ہیں, میں جی سب سے اچھا رائٹر بننا ہے. پوچھتے ہیں واٹ از یور ایم آف لائف. پیپل ڈو ناٹ ہیو این ایم ان لائف. You have to tell them, I have to become the best writer in the world, I will become the best developer in the world. And they should feel the fire oozing out of your eyes. They should feel it. اور they should think کہ یار یہ بندہ کچھ کر جائے گا, کچھ نہ کچھ اس نے نا کوئی نہ کوئی چیز اوپر نیچے کر دینی. جب آپ بات کریں, اگلے بندے کو بتائیں, تو بڑا کانکریٹلی اس کو سمجھائیں. یہ بک پڑھی ہے میرے پاس, تھنک اینڈ گرو رچ. اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈیلی اپنا ایم سامنے رکھیں, اتنا اس کو سامنے لگا کے رکھیں. جم کیری ہے, کہتا ہے 90s میں بیٹھا ہوا تھا اور کامیڈین بننے کا دل کرتا تھا, 10 سال ایفرٹ کرتا رہا اپنے اوپر, چلتے پھرتے سائیکل گاڑی پہ چلتے چلتے یہی کہتا تھا کہ میں کامیڈین ہوں, آئی ایم دا بیسٹ کامیڈین, آئی ایم دا بیسٹ کامیڈین. 10 سال بعد خود بہت بیسٹ کامیڈین بن گیا. تھنک اینڈ گرو رچ میں وہ کہتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کو چپکا لیں اپنے سامنے اور اپنے ایمس کو ریئلسٹیکلی دیکھنا شروع کر دیں, آٹومیٹیکلی یو ول بیکم دا بیسٹ رائٹر ان دا ورلڈ. آپ کو کوئی اس پہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی, نیندیں بھی نہیں خراب کرنی, بکیں بھی نہیں پڑھنی, آرٹیکلس بھی نہیں لکھنے. You just have to tell yourself you are going to become the best writer in the world, and there is no doubt about it, nothing stopping you from that. یہ صرف اپنے ذہن میں ڈال لیں گے, آٹومیٹیکلی آپ کی کوالٹی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. ہر وقت دماغ کے اندر آئیڈیاز پنچ کر رہے ہوں گے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو صرف یہ ایم اپنا رکھ لیں گے, یو ول
become among the best writer. We are going to impact one person that changes his mindset after reading our post. लोग कहते हैं पता नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया एक बंदे से बात करनी है, हमने कोई 10 बंदों से 50 बंदों से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ एक बंदे से बात करनी है. जब हम आर्टिकल लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एक बंदा आगे से हमें फीडबैक देगा, हमें लगेगा ठीक जा रहा हूँ. वो बंदा ना आज आपकी अम्मा जान होंगी, कल आपकी सहेली होगी, परसों मरियम होगी ठीक है, तो 3 दिन बाद कोई और बंदा, मतलब ये जो 1% मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये 1% कभी इस कोने से उठेगा ऑडियंस के अंदर से, कभी वो पीछे बैक सीट से उठेगा, कभी फ्रंट सीट से उठेगा. तो बात आप करेंगे एक बंदे से, वो 10 बंदे उससे आगे से जवाब देंगे. तो मैं आपको बताऊँ कि जब आपको आगे से फीडबैक मिलना शुरू होगी, आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने एक बंदे से बात की थी, वो इम्पैक्ट किसी और बंदे की चेंज होगी लाइफ. तो ये नहीं होना कि जी मैंने सिर्फ उसकी अपने नेबर के साथ लड़ाई है, उसकी ज़िंदगी चेंज करनी थी, तो वो तो चौथे घर वाली की चेंज हो गई है. तो 1% का मतलब है कि वो चौथे महल्ले वाला बंदा या 5वें महल्ले वाला बंदा भी चेंज हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई बंदा चेंज हो जाए, तो वो भी हमारे लिए विन है. उसके लिए हमारे पास यानी सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म इतने ज़बरदस्त हैं कि हम पिच कर दें सिर्फ अपनी पोस्ट, ऑटोमेटिकली लोग आपको डीएम में मैसेज कर देंगे, कभी व्हाट्सएप पे कह देंगे वेरी गुड, कभी शेयर करेंगे आप ग्रुप के अंदर, वजह से कोई बंदा आपको गुड बता देगा. तो अगर वो सिर्फ गुड भी कह रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है नहीं यार मज़ा आ गया यार, या सिर्फ ये कह रहा है यार आपने ये क्या बकवास लिखा हुआ है, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है ना आपके कंटेंट की वजह से, तो कंसिडर इट योर विन कि ठीक है मेरे से बात कर रहा है, मेरा आउटपुट निकल आई ना, किसी बंदे ने मुझे रीच आउट तो किया. देन एक्सप्लेन हिम अ लेटर, कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन फिर करें किसी. तो थोड़ी एक फ़िज़ा बनना शुरू हो जाएगी, एक बंदा कहीं ना कहीं बैठा, कोई ना कोई थोड़ा इम्पैक्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक मोमेंटम गेम होगा, अल्टीमेटली उससे कोई ज़्यादा माइंड सेट चेंज होंगे, अल्टीमेटली लोग आपको आपके कंटेंट को वैल्यू देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको एज अ राइटर कंसिडर करना शुरू कर देंगे. ठीक है, मकसद क्या है, हमने वुड्स में जाना है. ठीक है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नॉइजी वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा ट्विटर टन 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 टन, फेसबुक व्हाट्सएप टन, शोर बना हुआ है. हमने इससे निकलना है. हमने हमने जॉब्स के अंदर से निकलना है, हमने घरों के अंदर से निकलना है. छोटी सी कैरावैन हो, हुंजा भरा हुआ है हमारे पास कैंपिंग साइट से, यकीन करें, खुंजराब भरा हुआ है, सुस्त खूबसूरत जगह है. राईकोट ब्रिज, फेरी मीडोज जाएँ, खूबसूरत. चिल्लास जाएँ, ज़बरदस्त. कराकरम हाईवे पे जाएँ, बटग्राम ट्रैवल करें. अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी ज़बरदस्त जगह बनाई हैं. मैं कहता हूँ हमें सिर्फ देख लेना एक दफ़ा, हम कहेंगे यार नौकरियाँ क्या लगे हुए हैं जोर लगाने, जितनी ज़रूरत थी पूरी हो गई, बस जाओ उधर. लेकिन नहीं, डरते हैं कि यार छोड़ देंगे तो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, फैमिली छोड़ देगी, गिव अप कर देंगे. तो हम हार मानते हैं कि हम नहीं इतने बहादुर. तो हमने अपने आप को ट्रेन करना है कि हमने वो वाला फ्रीडम अचीव करना है जहाँ पर जाके हम कोई एक मज़े का काम कर सकें. सॉरी. तो हम मानते हैं कि हमने ना हम बहादुर नहीं हैं. डायरेक्शन हमारी क्लियर है. बस पासपोर्ट पकड़ा, कभी नॉर्वे, कभी थाईलैंड, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अफ़गानिस्तान, चाइना. मतलब इस तरह की ज़िंदगी हमने गुजारी है घूमते फिरते. नहीं, हम घरों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रिश्तों के हुकूक पूरे करेंगे, इंटरनेट का बाकायदा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अम्मा जान से फ़ेस टाइम पे बात करेंगे, बहन भाइयों से फ़ेस टाइम पे वीडियो ऑन करके बात करेंगे, दोस्तों को टाइम देंगे, सब कुछ करेंगे. 2020 है, इतनी फास्ट आपके पास बैंडविड्थ है, कुछ भी आप सोचो ऐसे 2 चुटकी दबाओ काम मुकम्मल हो जाता है. तो हम करेंगे, हम सारे काम करेंगे, लेकिन हम अपना फ्रीडम महदूद नहीं करेंगे. ये नहीं होगा कि बस जी पिंडी में ही रहना, गुजरांवाला में ही सिर्फ़ और सिर्फ हमने सक्खर में ही रहना. ये नहीं हम करेंगे. हम जाएंगे यार, बाहर जाएंगे और घूमें फिरेंगे और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद अपनी ज़िंदगी के सवालों के जवाब ढूंढेंगे और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे. तो ये हमारा बेसिक प्लान है. ठीक है. अच्छा, मैं ना प्लान मैंने पार्ट कंप्लीट कर लिया.
ابھی آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پہلے کویشچن آنسرز کر لیں یا پھر ہم پہلے اسائنمنٹ ڈسکس کر لیں؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح پھر بتائیں، میں اس طرح کر لیتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک؟ قاسم بھائی پہلے اسائنمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جو کویشچنز ہوں ان میں اسائنمنٹ کی چیزیں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو چلو میں اسائنمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے نا ہر روز ایک کمپلیٹ پروڈکٹ بنانا ہے. وہ ایک لین اسٹارٹ اپ بک ہے ایرک رائس کی، بہت زبردست بک ہے. وہ بک میں وہ کہتا ہے کہ ایک پروڈکٹ بنائیں، اس کو تیزی سے بنائیں، اس پہ فیڈ بیک لیں، آئٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ہم نے آئٹریشن کرنی ہے. آج ایک آرٹیکل لکھنا ہے، اس کے اوپر 4 پیراگراف 5 پیراگراف دل کی بڑھاس نکالنی ہے. نہیں اچھی لگتی کوئی صبا بختیار اس کے بارے میں جو دل کرتا ہے لکھیں. ٹھیک ہے، رائٹ 6 پیراگرافس اباؤٹ اٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو می. کہا بھائی آج لکھا پڑھیں یار. میں پڑھوں گا 2 دن لگا کے 3 دن لگا کے. رائٹ اٹ ٹو یور فرینڈ، وہ فوراً آپ کو پڑھ کے دے دے گی. سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے، 100 لوگ آپ کو پڑھ کے دے دیں گے. میں یہ کمپلشن نہیں آپ پہ ڈالنا چاہتا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی چڑھانا ہے، آپ نے مجھے ہی بھیجنا ہے، آپ نے فرینڈ جس کو دل کرتا ہے بھیجیں، جرنل میں لکھیں، دفن کر دیں، لیکن لکھیں. ٹھیک ہے، پروڈکٹ وہ کمپلیٹ ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نالج ریڈر کو ریکوائرڈ نہ ہو، اس سے آگے کوئی نالج ریکوائرڈ نہ ہو. وہ جو کچھ ہو وہ ان 6 پیراگرافس کے اندر اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ اس میں ساری بات اپنی پہنچا دیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو بات کرنا آ جائے گی روٹین لائف کے اندر کیسے بات چیت کی جاتی ہے. تو یہ آپ نے ہر روز ایک پروڈکٹ بنانا ہے اور آپ نے آگے سے فیڈ بیک لینی ہے. او سوری. اچھا، اف یو فیل ٹائرڈ تو آپ ریسٹ لیں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم نے آج ہی اپنا آرٹیکل بنانا ہے، آج ہی 6. اگر نہیں دل کر رہا آج نہ لکھیں، کل نہیں دل کرا نہ لکھیں، پرسوں نہیں دل کرا نہ لکھیں، 6 مہینے نہیں دل کرتا نہ لکھیں، 6 سال نہیں دل کرتا. کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم نے سکون سے کام کرنا ہے. دل کرے گا تو لکھیں گے، نہیں دل کرے گا تو نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ہم نے برڈن نہیں بنانا. اگر اور آٹومیٹکلی جب آپ تھوڑی سی زندگی سے شور شرابہ ختم ہوگا نا، تو کل شام کو جیسے میں بیٹھا ہوا تھا ادھر ہی ریسٹورینٹ پہ، تو نان کا آرڈر دیا ہوا تھا، تو ادھر بیٹھا ہوا پنکھا چل رہا، بڑا مزہ آ رہا تھا نا. تو میں نے خود ہی مجھے سوچا، میں نے کہا یار اتنا اچھا ماحول ہے، چلو کچھ لکھتے ہیں نا. تو عامر بھائی مجھے دن کو ملے، انہوں نے کہا میرے بارے میں آپ نے لکھنا ہے آج. تو وہ میں نے کہا چلو یار عامر کل ہی لکھ لیتا ہوں اس کے لیے. تو وہ کل ہی لکھ لیا، ورنہ میں صبح کے ٹائم لکھتا ہوں. تو کوئی ہری نہیں ہے، آج بھی نہ لکھتا، کل بھی نہ لکھتا، آنے والے سنڈے کو نہ لکھتا، منڈے کو نہ لکھتا، کبھی بھی نہ لکھتا. کوئی مجھے جلدی نہیں تھی، میں 1 ہفتے بعد بھی نہ لکھتا. دیر واز نو ہری. تو مجھے کوئی آ کے پوچھے نا، یعنی یہ فریڈم ہمیں ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی برڈن نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، دل کرے کریں، دل نہیں کرتا نہ کریں. ٹھیک ہے، دیر از نو ہری. اگر آپ میرے ساتھ شیئر کرو گے نا تو میں اسے ٹیک شیک پبلیکیشنز ہے، آپ pens.techshack.io اوپن کریں گے، اس پہ میڈیم کی پبلیکیشنز اوپن ہو جائیں گی. اس کے اوپر جا کے میں آپ کے آرٹیکلز، ابھی وہ پیج کھولو، اس پہ قاسم علی قاسم علی قاسم علی قاسم علی قاسم علی قاسم علی قاسم علی. سارے کہنے اس کا دماغ خراب ہوا ہے، ہر وقت یہ آرٹیکل لکھتا رہتا. تو ٹھیک ہے، مجھے نہیں فرق پڑتا، کہتے رہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم اپ ہوں، برے آرٹیکل لکھیں. ہمیں وہ ہیوملٹی والے لوگ چاہیے، ہمبلنس والے لوگ چاہیے. ہمیں پروفیشنلز نہیں چاہیے. ہمیں اگر پروفیشنلز ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں تھپکی دیتے ہیں، ہمارے آرٹیکلز پڑھتے ہیں، ہائٹ لائٹس کر کے دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ پروفیشنل ہیں. لیکن اگر وہ ان کے 6 ملین فالوورز ہیں ٹویٹر کے اوپر، تو وہ اپنے گھر میں ہیں پروفیشنل. ہمارے لیے وہ 1-2% ہیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمبل ہیں، جو جن میں ہیوملٹی ہے، جو نیچے زمین پہ بچھے ہیں. تو ہم اکٹھے ہو کے ہم آرٹیکل لکھیں گے. 6 بندے لکھیں گے نا، 5 بندے لکھیں گے، تو سارے بیچارے کنفیوز بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ جب 6 لائک دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اینڈ دے گو واٹ 6 لائکس تو آپ نے نا، ہم ان کنفیوز کریں گے، کرپشن کریں گے، ہم غلط کام کریں گے، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں گے اور کھل دل کے کریں گے. ایسے ایکٹ کریں گے جیسے ہمیں کوئی بندہ نہیں جانتا، نہ میں صدف کو نہیں جانتا، عاشر بھائی مجھے نہیں جانتے، طلال بھائی کو میں نہیں جانتا. ایسے ایکٹ کریں گے جیسے بالکل اسٹرینجر ہو، کمال مزہ آ گیا. غلط کام کریں گے، لیکن ایک دوسرے کو پروموٹ کریں گے اور اپنا برانڈ اسٹیبلش کریں گے. جب فٹ ورڈ بن جائے گا نا، پھر ہمارا امپیکٹ جنریٹ ہو سکے گا. لیکن اگر ہم نے یہ کرپشن نہ کی، اگر ہم نے یہ غلط کام نہ کیا، تو پھر شور شرابہ بہت ہے، ہم نا تھوڑا سا مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے،
تو میں آپ کو کبھی آپ ریلیجیسلی میرے ساتھ آ کے بیٹھے میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دوں گا کہ کرپشن کب جائز ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کام کریں گے، آئسولیٹ ہو کے لکھا کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے. نہیں آٹومیٹیکلی نیچے سے چلیے میسج کر دیا واٹس ایپ پہ، صدف کر دیا ٹویٹر پہ، اچھا سا کمنٹ تو دو ٹویٹر پہ. صدف بھائی واہ قاسم بھائی کمال، آپ نے بڑا ہی آج میں صبح اٹھی سو کے کافی پی کے باہر نکلی ہوں، آرٹیکل پڑھا کمال، واؤ یو آر سچ اے ونڈرفل رائٹر. اس طرح لوگ کنفیوز نا. پھر عاشق بھائی کو میں مطلب ہم ایک دوسرے کو اسی طرح بیک اپ کرتے رہے ہیں. نیچے سے پائپ لائن جوڑی ہوئی ہے، اوپر سے ویری گڈ شاباش کمال بہت اچھا کام کر. تو ہم نے اس طریقے سے کام کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ جب تک ہمت ہے. جب تھوڑا سا ہمارے فٹ ہولڈ اسٹرانگ ہو جائیں گے پھر آئیں گے آنیسٹی کی طرف، یہ پھر سیدھے طریقے سے کریں. چلیے اچھا کیا میں یہ برانڈ آپ کو پے کرے گا؟ نہیں سیدھی سی بات ہے، آپ لوگوں کو اسے کوئی پیسے شیسے نہیں ملنے والے. یہ اسی طرح ہی جیسے آپ لوگ ہیں یار. تو ہم ایک دوسرے کو، میں نے یہ والی لائن تو اس لیے لکھی تھی، میں سمجھ رہا تھا کوئی باہر سے بندہ آ جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے شاید نہیں یار پے نہیں کرنا. تو آپ لوگ اپنے ہی ہیں یار سارے بیٹھے ہوئے، تو پیسے ہم نہیں پے کر سکتے یار، کماتے جو نہیں ہیں، جب کمائیں گے پھر پے بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا ابھی میں کروں گا کلوز. اب آپ نے کرنے ہیں کویشچن آنسرس، تو جو بھی کویشچن آنسرز ہیں شاباش وہ کریں، اور اس کے بعد پھر ہم کنکلوژن کریں گے اور پھر آج کا سیشن یہاں پہ کلوز کریں گے. جو بھی دل میں بات آتی ہے نا کھل کے بولو یار، کہ کاظم بھائی یہ والی چیز تانگ کرتی ہے یار، یہ کیسے حل کریں. سارے اپنے ہی بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. صدف تمہاری آواز نہیں آ رہی مجھے، پتہ نہیں کیا وجہ، شاید تم نے اپنا مائک بند کیا ہوگا. تو بڑھیا. ہاں اب آ رہی ہے بولو. اچھا میں نے تو قاسم بھائی یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو پرسنلی میرا جو مجھے فیل ہوتا ہے نا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نا اگر آپ کوئی بھی چیز کریں، کسی بھی چیز کو آپ نے اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اسٹارٹ تو کر لیا، ٹھیک ہے. ہر بندے کا یہی ہوتا ہے، وہ شروع میں ذرا تھوڑا زیادہ شروع میں وہ تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا مطلب اسے یہ ہوتا ہے کہ میں بریک لینی ہے یا کیا. اور خاص طور پہ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب کنزیکٹیولی ایک چیز نہیں ہو رہی ہوتی نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. مطلب ایک چیز اگر آپ نے ایک دفعہ لکھی تو جو آپ کے کنزیکٹیو فیلئرس ہیں نا، یا مطلب کوئی بھی چیز ہے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آپ سے ہو نہیں رہی، یا کبھی سم ٹائمس لگتا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے، کبھی لگتا ہے کہ یار یہ ہو نہیں سکتی، اس طرح کی جتنی چیزیں نا وہ آپ کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے مطلب جو کنزیکٹیو فیلئرس ہیں نا وہ نہیں ہونے چاہیے. تو کنزیکٹیو فیلئرس کو اوائڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب میں جیسے کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میں کافی زیادہ میں اس کو فوکس کر رہی ہوں کہ ہاں یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے سیکھنا ہے، لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں رہا. یہ 30% ہوتا ہے، 70% نہیں ہوتا. تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب کیسے اس کو کنزیکٹیو فیلئرس ختم کرنا مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے. صرف جو فیلئر ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے، ڈیتھ اور ڈیتھ کے اوپر لیک آف سیٹسفیکشن. یہ اپنے ذہن کے اندر نا چیز انگریو کر لو کہ اف یو ڈائی اینڈ یو آر ناٹ سیٹسفائڈ دیٹ از فیلئر. اور سیٹسفیکشن کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ نہیں اگر ہوا، آج ویب سائٹ بنا رہی تھی BBC کی، نہیں ہوئی لیکن کھولا تو صحیح نا، میں نے ایک دفعہ اوپن تو کیا نا، دیکھا تو صحیح نا، بیٹھی تو صحیح نا کمپیوٹر کے اوپر، کھول کے دیکھا، 5 منٹ لگائے، 5 منٹ لگانے کے بعد اپنی فیڈ بیک لی، دل کر رہا ہے، ہاں بھائی دل کر رہا ہے، آگے کر لیا، نہیں دل کر رہا، 5 منٹ کے بعد کلوز کیا اور دوبارہ کسی اور چیز پہ کام شروع کر دیا. تو ایٹ نائٹ یو شوڈ ہیو دس سیٹسفیکشن کہ میں نے ایٹ لیسٹ دن میں انیشیٹو ضرور لیا، انیشیٹو لے کے میں ضرور بیٹھی ہوں. میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف یہ پرابلم کیوں آپ فیس کر رہی ہو، میں نے بھی یہ فیس کیا اسٹارٹ میں. وہ اس لیے ہے کہ
فیس بک کے اوپر اتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ٹویٹر کے اوپر اتنے ٹکس ہیں بلو کلر کے، انسٹاگرام پہ اتنے فیمس سیلیبریٹیز ہیں، یوٹیوب کھولو ہر بندہ فیمس، اتنے فیمس لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم سب سے بڑے فیلئر، اور دیٹ از آور اسٹینڈرڈ. ہم نے اس فضا سے نا باہر نکلنا ہے، صرف اور صرف اس نوائز کو ختم کرنا ہے. ٹی وی بند کرنا ہے، سوشل میڈیا بند کرنا ہے، انٹرنیٹ بند کرنا ہے، اماں جان کو کہنا ہے تھوڑا بات کریں، بھائی کو کہنا ہے تھوڑی بات کریں. ہم نے نوائز کو ختم کرنا ہے. آٹومیٹیکلی آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنے ٹاؤن کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک چال، اچھا سٹائل آ جائے گا اچھے طریقے سے. میں آپ کو بتاؤں، میرے سے یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بات نہیں ہوتی تھی. ابھی میں آپ سے کس طریقے سے بات کر رہا ہوں، میرے سے میں ایسے میری ٹانگیں کہاں پہ ہوتی تھی یار، یہ پتہ نہیں کیا. کانفیڈنس لیک کرتے تھے کیونکہ نوائز پولوشن اتنی زیادہ تھی. تو صرف اور صرف آپ نے یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ آپ اپنے ٹاؤن کے بادشاہ ہیں، صرف اور صرف. اور آپ اگر نہ بھی کریں تو نو پرابلم. وہ نہیں کہتی پرنس آف مائی ڈیڈ تو پرنسس آف مائی ڈیڈ، تو وہ اس طریقے سے آپ کہیں کہ بھائی میں اپنے ٹاؤن کی بادشاہ ہوں. اگر نہیں آج کام ہو سکا تو نو ہری، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ترسوں ہو جائے گا، نو ہری. دوسری چیز، آپ چاہتی ہو اسٹل یو وانٹ کہ ایوری ڈے یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. روزانہ آپ اس چیز کو لکھو، روزانہ آپ اس کے اوپر فیڈ بیک دو. دیٹ ہیپنز آفٹر یو ہیو سم پین. وہ راک اسٹار مووی دیکھی ہے رنویر کپور والی؟ وہ جا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے میں نا پین، میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. وہ ڈھابے والا چاچا آگے کہتا ہے جی پین ہونی چاہیے. وہ لڑکی کے پاس جا کے اسے کہتا ہے مجھے تم سے عشق ہو گیا. عشق کوئی نہیں، اندر سے پین جو کوئی. واپس آ کے سموسے کھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں دوسرے کو پروپوز کیا لیکن وہ نہیں راضی ہوئی تو بڑا دکھ ہو گیا. وہ کہتا ہے دکھ ہوتا تو سموسے نہ کھا رہا ہوتا. تو یہ صرف اور صرف نا پین کے ساتھ آپ کی پروڈکٹیوٹی جڑی ہے، پین کے ساتھ آپ کی کنسسٹنسی جڑی ہوئی ہے. کوئی پین دل کے اندر پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، کوئی غم دل کے اندر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تب تک کریٹ نہیں ہوگا جب تک ریزسٹنس نہیں ملے گی، جب تک لوگ آپ کو الٹے سیدھے نام نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کو لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ یار دیر از سم تھنگ رانگ ود دس گرل، شی از ٹو اگریسو، شی از ٹو بتونی، دیکھو اس کا دماغ خراب. جب تک یہ نہیں لوگ کہیں گے نا، پین نہیں کریٹ ہوگی. اور جب پین کریٹ ہوگی نا تو پھر آٹومیٹیکلی درد کے ساتھ پھر پیشن بھی آئے گا، پھر دل کرے گا روزانہ کام کرنا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا عاشق بھائی، آپ کی طرف سے کوئی جواب؟ طلال بھائی کا سوال ہے واٹ از دا نیم آف یور یوٹیوب چینل؟ طلال بھائی میں آپ کو بتا دوں گا، قاسم علی /قاسم علی ہے میرے خیال سے. بڑا مزہ آیا آپ کا لیکچر سنا کر، بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. مطلب پھر یہی ہے کہ وہ کوشش کرتی رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ ساتھ دے گا. اس سے آپ کو یہ کون سی ٹینشن والی بات ہے. ہاں ایسے ہی ہے. جزاک اللہ طلال بھائی، ماشاء اللہ آپ کی اسٹرگل دیکھ کے نا مجھے بھی، یعنی کل ہی آپ نے جب پرسوں مجھے بتایا تو بڑا مزہ آیا. تو مجھے یعنی ایسا یہ صدف کو بھی میں بتاؤں چھوٹی ہے، عاشق بھائی بھی چھوٹے ہیں ابھی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زندگی کے اندر ہر بندہ اسٹرگل دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی زندگی میں پرابلمس ہیں. کوئی پرائم منسٹر بھی ہے تو اس کے بھی آپ پرابلمس گننا شروع کریں گے، ختم ہی نہیں ہوتے. تو پرابلمس کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں ہے. اینڈ اف somebody says نا آئی ایم ویری ہیپی، میرے زندگی میں مسئلے نہیں ہیں، ہی از ٹیلنگ یو اے لائی. بیسیکلی ہر بندے کی زندگی میں پرابلمس ہیں. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ فیل کریں. تو میں طلال بھائی سے ملا، مجھے پتہ چلا کہ طلال بھائی کہتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہو گیا. میں گپ شپ لگی ہوئی تھی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہر بندے کی پرابلم ہے، چاہے کوئی کاروبار کر رہا ہے، باہر بیٹھ کے سکسیزفل ہے یا جو بھی کر رہا ہے. تو زندگی میں پرابلمس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے نہیں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری بیٹیاں پوچھ رہی ہیں کہ آرٹیکل پہ لکھنا ہے، بتائیں ہمیں، ہم آپ کو دیکھ کے اچھا آرٹیکل لکھنے کے لیے نا آپ اس سے بولیں ای میل میرا لکھے، میں آپ کو اپنا ای میل دیتا ہوں. جی بلکہ میں آپ کے ساتھ اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں اور جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل لکھنا کدھر ہے. میری اسکرین نظر آ رہی؟ جی نظر آ رہی ہے. ہاں، آپ نے medium.com پہ جانا ہے. medium.com پہ جا کے آپ اپنا نیا اکاؤنٹ بنائیں گے، یہ جیسے میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. جب اکاؤنٹ بن جائے گا اس پہ آپ نے جانا ہے نیو اسٹوری کے اوپر. نیو اسٹوری پہ جائیں گے، ادھر آپ آرٹیکل کا نام لکھیں گے، جیسے مائی فرسٹ ڈے
ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ کی بیٹی ہے, ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ اباؤٹ ہاؤ آئی اسپینڈ مائی ڈے ایٹ مائی نیو اسکول. ٹھیک ہے. ادھر نیچے آپ اس کے اندر تصویر ڈال دیں, اگر آپ سرچ کریں ادھر لکھیں آپ اسکول کی فوٹو, نیچے فوٹو کو بھی آ جائیں گے, یہ آپ کو اسکول کی تصویر آ گئی. ادھر لکھیں اٹ واز آ گڈ ڈے. تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ لکھتے جائیں. جب آپ اس کو پبلش کریں گے, پبلش کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ اس کے 2 ٹیگ دیں گے, اسکول لکھیں گے جیسے, تو نیچے آپ کے پاس آ جائے گا اسکول, پھر اس کے ساتھ آ جائے گا چیٹ, چیٹ کے ساتھ چیٹ آ جائے گا, فرینڈز آ جائے گا. پبلش ناؤ کریں گے, پبلش ہو جائے گا. یہ جیسے ہی پبلش ہوا ہے, اب آپ چاہتے ہیں یہ والا آرٹیکل آپ کا ٹیک شیک میں پبلش ہو, آپ اس کو کاپی فرینڈ لنک کریں گے تو صرف آپ اس کا فری ورژن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. جیسے میں اپنا آرٹیکل واٹس ایپ پہ اور یہ جو لوکل جگہ ہیں یہاں پر میں آرٹیکل اپنا شیئر کر رہا ہوں. تو ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو میں اپنا آرٹیکل شیئر کر رہا ہوں تو کاپی فرینڈ لنک کرتا ہوں, تو صرف فرینڈس کے لیے جو اوپن, اگر میں نے پبلکلی شیئر کرنا ہے تو کاپی اسٹوری لنک شیئر کر دوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ, ان سے فیڈ بیک لے لوں گا. اور اس آرٹیکل کو میں اپنی پبلیکیشن پینز ہے جس کو آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ساروں کو کنونس کروں کہ آپ اپنے آرٹیکل دیکھیں اور پینز کے اوپر جا کر پبلش کر دیں, تو یہ آٹومیٹیکلی پینز کے اوپر پبلش ہو جائے گا. اب پینز ایک بیسیکلی ہمارا پیج ہے, یہی والا جس جگہ پہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ٹیک شیک لکھا ہوا ہے, تو یہ جو پیج ہے یہ وہ پیج ہے جو ہمارا pens.techshack.com, اس جگہ پر آپ کا آرٹیکل لکھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر میں ٹویٹر پہ جاؤں گا, ادھر بولوں گا یہ آرٹیکل آج چھوٹی فلانی نے لکھا, تو پلیز ریڈ اٹ. تو اس طرح ہمارا یہاں پہ بھی دیکھیں ہر جگہ قاسم علی لکھا ہوا ہے, عجیب سا لگتا ہے. تو اس کے اوپر جا کے آپ ہماری لڑکیوں کا ہماری کمیونٹی میں کیا رول ہے, وہ یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہوا تھا, یہ آپ یہ چھوٹی کو پڑھائیں. اور مطلب یعنی کسی بھی ٹاپک پہ جو ان سے بتا دیں گے, کیا کہہ رہے ہیں, اگر کوئی بھی ٹاپک لے کے اس پہ جو سا آرٹیکل, بالکل صرف ایک آرٹیکل جو دل کرتا ہے, جیسا مرضی ٹیکنیکل آرٹیکل لکھنا ہے, آرٹسٹک لکھنا ہے, کوئی ووکل مطلب کسی بھی نیش کا لکھنا ہے آپ لکھیں, اور آپ اس کو بتائیں, کیونکہ ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں گے کہ دیکھو نہیں تھے ہم رائٹر اور ابھی ہم رائٹر بن گئے. تو یہ میرے خیال سے ایک بڑا اچھی ہمارا ایک شو بن جائے گا کہ ہم دیکھیں گے ہم. تو یہ ہماری آپ pens.techshack.io آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس جگہ پر آپ اپنا آرٹیکل لکھ سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں. صرف آرٹیکل لکھنے ہیں یا اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں؟ جو دل کرتا ہے لکھیں, جس طرح کا دل کرتا ہے آرٹیکل لکھیں, نو اسٹاپنگ یو, سارے آرٹیکل قبول ہیں, بس لکھیں, یہ مقصد ہے. اور دوسرا وہ بھی مجھے سافٹ ویئر کا نام بھی سینڈ کر دیں, وہ جو ڈیزائننگ والا نہیں تھا جو آپ کو بتاؤں. ہاں وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ اس کے اوپر بھی میں آپ کو وہ میسج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے طلال, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا عاشق بھائی آپ کی طرف سے کوئی جواب ہے تو بتائیں یار. جی قاسم بھائی, ہاں کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے کوئی سوال یا سیشن کلوز کریں گے. نہیں, زبردست, بالکل. اچھا اور کیا قاسم بھائی, ایک بات ہاں میں ہاں کروں گا کہ ہاں ہاں آپ جب بھی بات کرتے ہو نا ہاں تو میرے جو تھاٹس ہوتے ہیں اس وقت ہاں صحیح ہے, الفاظ نہیں آ رہے. آپ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہو کہ جو بندے کے سارے دل میں اندر, دماغ کے اندر جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہیں پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل کھل جاتا ہے. تو بھائی ایسے ہوتا ہے یہ کہ ابھی بھی مجھے ایک الفاظ نہیں مل رہا تھا کہ اس پہ ہی کہ ڈونٹ گو فار منی. کیا آپ نہیں جاؤ ایکسلنس کے پیچھے بھاگو گے, پیسے خود ہی آئیں گے. کیا تو میں بتا رہا ہوں, میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. اوکے, سیکھنے کے بعد پیسوں کے پیچھے بھاگا, میں 6 مہینے تک بھاگا, کچھ نہیں ملا, فیلئر, پیسوں کے بھاگنے سے پیچھے چھوڑا, بھائی کام چلیے. چکر یہی صحیح ہے, وہ تھوڑا بس کچھ بھی نہ ملے بھلے, بس اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ رکھنا ہے کہ یہ نہ رکے. کیا یہ رک گیا تو ہماری ساری محنت جائے گی جو پچھلے 2 سال. صحیح ہے, تو بس وہ شروع کری. اب رائٹنگ میں بھائی یہ تھا کنسسٹنسی نہیں تھی. اوکے,
कंसिस्टेंसी नहीं थी, ऐसे थी कि वो यही बात थी कि मैं जैसे मैं बात करता हूँ ना मैं वैसे ही लिखता था, राइटिंग कोई फ़र्क नहीं मेरे लिए था, करना मैं उसी को सिर्फ वर्ड्स में कर देता था, सही है। तो बस ये करता था, कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि 5 दिन में आर्टिकल, शुरू में 3 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 5 दिन में, फिर 10 दिन में, ऐसे कर करके। तो मैंने शुरू में 4 महीनों में आर्टिकल लिखे, बहुत सारे, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बीच में डाल दिए। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मैंने अपनी ज़िंदगी को बता दिया पूरा, सही है। तो लोगों को वो भी पसंद आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो है ना लोगों की रिक्वेस्ट आने लग गई ट्विटर पे कि आर्टिकल लिखो आप, सही है। आपने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वो सीरीज आपने पूरी नहीं करी, ऐसे करके। मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और ऐसे करके। फिर एक दिन मैंने क्या करा कि एक आर्टिकल पोस्ट करा, ओके। एक आर्टिकल मैंने जब पोस्ट करा तो नीचे कमेंट्स आए कि आप तो ऐसा आर्टिकल पोस्ट नहीं करते थे, आपको क्या हो गया, सही है। सो दे पीपल वर थिंकिंग के या कि मैंने वो दिल से नहीं लिखा था, आई रोट इट ऑन द रिक्वेस्ट, क्या। सो आपने भी कोई बात करी, अगर आपको लिखना है दिमाग में ऑनेस्टी नहीं, आप लिखोगे, ऑनेस्टी नहीं बोलोगे, ऑनेस्ट नहीं बोलोगे और अपने दिल से नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्या। मैंने जो 4 महीने लिखे वो मेरा सबसे बेकार आर्टिकल था, मैंने उसको डिलीट भी कर दिया, क्या। तो अब डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद भी लोगों ने नीचे बोला था ना कि यू कैन जो है ना उस पर हेटरेट तो नहीं बोलेंगे उसको, पर उसको वो लोग यही बोलेंगे कि वी हैवंट रेड एनीथिंग फ्रॉम यू बिफोर, क्या इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा आपकी तरफ से, क्या। और जो है ना लो क्वालिटी आर्टिकल, सही है, और फास्ट वर्क, समझ लो 15 मिनट में लिखने वाला, क्या, जस्ट टू फिल अप द स्पेस, सही है। कि 1 महीने में आर्टिकल नहीं लिखा, चलो लिख देता हूँ, सही है। तो दैट वाज द थिंग। तो मैंने जब से यही रख लिया जो आपने अभी बात करी थी कि भाई ऑनेस्टी से, जब ऑनेस्टी आ रही है जब लिखो, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा आर्टिकल, सीधा सीधा आप ऑनेस्टी से मना कर दो भाई कि मैं वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता अभी इस वक्त, इस टाइम पे, सही है। इस वही मीटअप की अब टॉक आ रही है कि वैसे, तो इससे पिछला जो मीटअप हुआ था, यू रिमेम्बर कासिम भाई, मैंने ना अप्लाई करा था टॉक के लिए, ना मैंने आपसे बात करी थी, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि जो है ना आई शुड हैव, पिछले 2 मीटअप में मैंने टॉक कर लिए, मुझे इसमें ब्रेक लेना चाहिए और ज्यादा वक्त दूसरों की टॉक सुनने में, ऐसा ना हो कि मैं रेपिटेटिव वे में वैल्यू जनरेट ना कर पाऊँ, क्या। तो बस इसका चक्कर है कि जो है ना आपको वैल्यू जनरेट करनी है। दूसरी बात, ऑनेस्टी से नहीं लिखोगे तो जो लोग आपका पढ़ने आ रहे हैं की तरफ अलग गलत इन्फ्लुएंस होगा, क्या। दे विल थिंक कि ये बंदा भी दूसरों के जैसा ही हो गया, क्या। एंड थर्ड थिंग ये है कि जो है ना फोकस, एक फोकस रखो, पैसों की कुछ नहीं है, एक काम अगर आप फोकस के साथ कर रहे हो पैसे खुद ही आ जाते हैं। वो स्किल, वो एक्सीलेंस सबको चाहिए, उस आर्टिकल को हर कोई पढ़ना चाहता है जो ऑनेस्टी से लिखा हो, सही है। लोगों को अभी भी मेरे से जो मैं बता रहा हूँ, इसराइल वाला बंदा था, उसको मैंने डिनाई करा, सही है, जो अभी मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर करा था। तो उस बंदे ने 4 मैसेज ऐसे आए थे और वो लास्ट पॉइंट बोल के किया है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि अभी भी काम हो सकता है मेरे साथ काम, सही है। स्टार्टअप स्टेज पे था वो, प्रोडक्ट हंड का सबसे टॉप प्रोडक्ट है अभी इस वक्त, सही है, टॉप अपडेट प्रोडक्ट है। तो वो वहाँ से था, वो बोल रहा है कि हमारे पास CS डिग्री वाले लोग होते हैं और आप हमारे साथ, मुझे आर्टिकल की टोन बड़ी पसंद आई, हमारे साथ काम कर लो। मैंने बोला आपने बहुत अच्छे तरीके से बात करी, यू आर वेरी काइंड, आपकी ऑफर भी बड़ी जबरदस्त थी, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं वैल्यू उतनी जनरेट नहीं कर पाऊंगा ना, तो बस सॉरी। बस वो बंदा फिर भी बोला कि जो है ना, वो बंदा खुश होके गया, वो बोल रहा है ऑनेस्टली, आपकी लास्ट मैसेज उसका यही था, आई एडमायर योर ऑनेस्टी, कि आपने घुमाया फिराया नहीं, सीधा मना कर दिया, ऐसे ही आप सीधी बात करें, बिल्कुल सही है। कासिम भाई बस इतना ही था भाई, 5 मिनट हो गए मैंने पूरे टॉप दे दिए। नहीं आशिफ भाई ऐसे ही है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, जो बात है वो ज़ुबान पर कर दें, दैट्स इट। और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि उससे आपका भी टाइम बचा है और उस बंदे के दिल में आपकी इज्जत भी बढ़ी।
तो सीधी बात, जो दिल में बात है वो आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए। यस यस जी सर। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, ये तारुफ भी थोड़ा सा हो जाए ना, ये आशिफ भाई कहाँ के रहने वाले हैं? लगता है आशिफ भाई मैं आपको बताता हूँ, तलाल भाई, आशिफ भाई हैं सक्खर से, माशाल्लाह डेवलपर, एक कम्युनिटी है dev.dev, उसमें इनके कोई 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और बड़ा हाँ जी। एग्रेसिवली डेवलपर भी हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं। और मेरे साथ ना कम्युनिटी रन करने में आशिफ भाई का और सदफ़ का, इनका ये हम 2-3 लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। एक अली इमरान है, वो भी ग्रुप में है, वो नहीं आज अटेंड कर सका, तो यानी हम लोग हैं जो इस कम्युनिटी को रन कर रहे हैं। तो मतलब उसके बाद ये सदफ़ है, सदफ़ इस पिंडी से है, ये छोटी, इसने भी मुझे रीच आउट किया गया, सभी कुछ करते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आज इंशाल्लाह डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली इसने 20 दिन पहले डेवलपमेंट का कोर्स पिक किया है और स्टार्ट किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक जो इंटरनेट के ऊपर यानी वेबसाइट के ऊपर जो बेसिक ड्राइंग शाइंग करनी होती है वो ये सीख चुकी है। तो हम भी फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो एक पिंडी से है, एक सक्कर से है। और तलाल भाई, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जो मैंने मैग्नेट्स बनाए थे और हमने सब लोगों को भेजने थे, वो मैग्नेट्स ना उसमें क्वालिटी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं रुक गया। मैंने कहा उसके एनवेलप्स बनवाने हैं, एनवेलप्स बना के फिर लोगों को भेजने हैं। तो तलाल भाई इधर ही होते हैं, गुजरांवाला। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, घर आए, हम बैठे रात को, मिल्क शेक वगैरह पिए इधर रोड स्टोर से जाके। तो इधर हमने फिर बैठ के खैर वो प्लान सारा बनाया किस तरह के हमारे बॉक्सेस होने चाहिए जिनमें हम लोगों को मैग्नेट्स भेजें तो उनको अच्छा लगे। तो वो ये मैग्नेट्स वगैरह बना रहे हैं, लेदर का काम करते हैं। और फिर मैंने इनको वीडियो दिखाई पिछले मीटअप की, तो तलाल भाई ने कहा कि मेरी बेटियां हैं तो वो देखेंगी, बड़ा इंटरेस्टेड होंगी ना। तो मैंने कहा बेटियां नहीं, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तलाल भाई को भी हमने ऑन बोर्ड ले लिया, तो तलाल भाई ने भी काम स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये भाई हम 4 लोग हैं आज। चले इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये 4 लोग इंशाल्लाह 4 मजीद और लोग लेके आए, वो 4 और 4 ले आएंगे। नहीं हम 4 नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे, लेकिन आज 4 अवेलेबल हैं। तो अभी हाँ अभी प्रेजेंट तो 4 ही है ना। हाँ, बस ये अभी हम इसकी वो रिकॉर्डिंग बनाई हुई है मैंने, ये मैं देखता हूँ अगर इसकी आवाज़ वगैरह का मसला नहीं है तो फिर इसको अपलोड करके आपको लिंक भी भेज दूँगा। कासिम भाई, जो मीटअप्स का टाइम होता है ना, जो भी मीटअप का टाइम होता है हाँ वो ना आप थोड़ा सा लेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है संडे को, जब लास्ट टाइम संडे को तो आपने नोटिस किया तो लोग कितना लेट ज्वाइन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है मोस्टली लोग जो ना वो संडे को या सैटरडे को सोना प्रेफर करते हैं इस टाइम पे। सदफ, अगर हमारे मीटअप में दम होगा ना तो लोग सुबह के टाइम भी आएंगे। और मैंने इसको 10:15 रखा हुआ है, मुझे उलझन होती है, मैं सुबह सबसे ज़्यादा जो हेल्दी टाइम है ना सुबह 6 बजे का, तो अच्छा। हमने इसको और पुल बैक करना है दिन के अंदर, जो सबसे अच्छा, उसमें नेट स्पीड भी सबसे अच्छी आ रही होती है, गैस भी चूल्हे पे सही आ रही होती है, मतलब उस टाइम प्रॉब्लम्स नहीं होते। उस टाइम बिल्कुल लोगों को मजबूर करना है हमारे साथ बैठे, और इसी तरह फ़ोन कर करके उन्हें बताना है आ जाएं बैठें, आ जाएं बैठें, ताकि तंग पड़ जाए हमारे से। लेकिन ना हमने यानी वो ज़बरदस्ती ला के बैठाना है हमने, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे, देखना ये इम्पैक्ट भी हमें कोई नहीं है ना आए, कोई मसला नहीं हमारी तरफ, लेकिन हम उनको एक दफ़ा खींच के बिठाएंगे ज़रूर अपने साथ, 1 महीने में 1 आध दफ़ा, ठीक है। ठीक। तो चलें फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अटेंड किया। थैंक यू सो हाँ, मच। बड़ा मज़ा आया यार। तो इंशाल्लाह गप लगेगी फिर, तो अपना ख्याल रखें मेरी तरफ से, इंशाल्लाह। ठीक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह